रहमान रहीम। मिसाली पर्चा नंबर 195। पहली मारूजी है कि ऋग्वेद को उर्दू की तारीख का पहला सिरा करार दिया। यानी दूसरे लफ्जों में हम कह सकते हैं कि हिंदुस्तान की जो कदीम तरीन किताब है, जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से भी पहले लिखी गई थी, ऋग्वेद, जिसको हिंदुस्तान की कदीम तरीन किताब भी कहा जाता है। डॉक्टर सुहेल बुखारी साहब का कहना है कि उर्दू का ताल्लुक ऋग्वेद से जा मिलता है, यानी उर्दू इतनी कदीम है। दूसरे लफ्जों में वो कह रहे हैं कि उर्दू द्राविड़ी जुबान से बनी है, क्योंकि हिंदुस्तान के जो कदीम तरीन रिहायशी थे ना, जो पहला कबीला था यहाँ पे हिंदुस्तान में, वो द्राविड़ी कबीला था। तो डॉक्टर सुहेल बुखारी साहब कहते हैं कि उर्दू इतनी कदीम है कि ऋग्वेद में इसका सुराग मिलता है, और ये जो द्रावड़ थे ये भी उर्दू के अल्फाज इस्तेमाल करते थे। डॉक्टर सुहेल बुखारी साहब, इनके मुतालिक आप जानते हैं कि 70 से ज्यादा कुतब इन्होंने लिखी हैं। मुतरजम थे, महर लिसानियात थे, मुहक्किक थे, नक्कात थे, और उर्दू की कहानी, उर्दू का रूप, कभी आपने कुतब का नाम सुना है? उर्दू की कहानी, उर्दू का रूप, उर्दू जुबान, ये सारी, ये डॉक्टर सुहेल बुखारी की तसानीफ हैं। उनकी यह खूबसूरत तसनीफ जो मुझे आज पढ़ने का मौका मिला, गालिब के 7 रंग, क्या कमाल की किताब है। गालिब के ये जो 7 रंग किताब है डॉक्टर सुहेल बुखारी साहब की, ये इस किताब में उन्होंने गालिब के 7 ऐसे पहलू बयान किए हैं जो कि गालिब को दीगर शोरा से मुमताज करते हैं, और आम तौर पर उन पहलुओं पर नजर नहीं जाती। मैम, ये जो लड़की अभी मैंने ऐड की है ना आज, सहर नाम की, तो ये कह रही है कि सर मेरी मीटिंग ज्वाइन नहीं हो रही, तो काइंडली पासवर्ड बता दें। इसको जरा आप गाइड कर दीजिए। सहर सर मैं देखती हूँ जी। तो गालिब के 7 रंग डॉक्टर सुहेल बुखारी साहब के मकालात का मजमुआ है, जो उन्होंने गालिब की शायरी पर लिखे। जबरदस्त किताब है, और मैं भी बड़ा हैरान हुआ ये पढ़ के, और ख़ास तौर पर जो गालिब को खुसूसी शायर के तौर पर तैयार कर रहे हैं, उनको ये किताब पढ़नी चाहिए। गालिब का जो पहला रंग उन्होंने बयान किया है ना, वो है कि गालिब की शायरी में एक ही मिसरे में 2 मुतजाद अल्फाज लाना। जैसे इब्तदा में उन्होंने गालिब की एक गजल दी हुई है कि वफा हमसे तो गैर उसको जफा कहते हैं, होती आई है कि अच्छू को बुरा कहते हैं। अच्छा बुरा, वफा जफा, ये बड़ा खूबसूरत उन्होंने तजिया किया था। ये बाइस नौमीदी ये अरबाब हवस है, गालिब को बुरा कहते हो अच्छा नहीं करते। हम पेशाओ हम मशरब हम राज है मेरा, गालिब को बुरा क्यों कहूँ अच्छा मेरे आगे, क्यों कहो अच्छा मेरे आगे।
اور بے اعتدالیوں میں سبق سب میں ہم ہوئے، عام طور پر اس کو غلط پڑھا جاتا ہے، سبق سر پڑھا جاتا ہے، جبکہ درست ہے بے اعتدالیوں میں سبق سب میں ہم ہوئے، جتنے زیادہ ہو گئے اتنے ہی کم ہوئے۔ اور اس کا جو آخری شعر ہے نا، بہت سہے غم گیتی شراب کم کیا ہے، بہت سہے غم گیتی شراب کم کیا ہے، غلام ساقی کوثر ہوں مجھ کو غم کیا ہے۔ تو غالب کے 7 رنگ ڈاکٹر سہیل بخاری صاحب کی کتاب ہے، بڑی زبردست کتاب ہے۔ اردو کا روپ اور اردو کی کہانی بھی انہی کی ہے۔ مشہور ٹی وی ڈرامہ کوہر، حسینہ معین نے لکھا ہے۔ اس کے بعد ہے قطر بیونت کرنا، کاٹ چھانٹ کرنا۔ یہ لفظ کاٹ چھانٹ نہیں ہوتا بلکہ کاٹ چھانٹ ہوتا ہے، کاٹنا سے کاٹ، چھانٹنا سے چھانٹ۔ اکثر لوگ اس کو کانٹ چھانٹ پڑھتے ہیں جو کہ غلط ہے، درست لفظ ہے کاٹ چھانٹ کرنا۔ عقدہ واہ ہونا، مشکل حل کرنا۔ امیر مینائی جو کہ دبستان لکھنؤ کے آخری کلاسیکی شاعر تھے، غدر کی لڑائی میں ان کا ایک دیوان جس کا نام تھا بہارستان وہ ضائع ہو گیا تھا۔ اس دیوان کا پورا نام تھا غیرت بہارستان، جو ضائع ہوا تھا۔ اور ان کا ایک عشقیہ دیوان ہے صنم خانہ عشق، اس کے بارے میں اکثر پوچھا جاتا ہے۔ اور ایک نعتیہ دیوان بھی ہے میرات الغیب، نہیں خاتم النبیین، خاتم النبیین، بلکہ پورا نام ہوگا اس کا محمد خاتم النبیین۔ یہ 2 مروزیں اکثر پوچھی جاتی ہیں۔ تو میرات الغیب، صنم خانہ عشق، محمد خاتم النبیین، یہ امیر مینائی کے شعری مجموعے ہیں، اور ان کا ایک مجموعہ تھا غیرت بہارستان، وہ 1857 کے ہنگاموں میں ضائع ہو گیا تھا۔ اس کے بعد سوال ہے کہ جامع جم، یہ سر سید احمد خان کی کتاب ہے، فارسی میں لکھی گئی تھی۔ اس میں تیمور سے لے کر بہادر شاہ ظفر تک 43 جو بادشاہ تھے ان کا ذکر تھا۔ بس یہ سفر نامہ ہے جاوید اقبال کا، جو کہ کارٹونسٹ ہیں۔ ذہنی کوفت کا سفر کریم الدین احمد کا سفر نامہ ہے۔ قلم توڑنا، اس کا مطلب ہوتا ہے بہترین انداز میں لکھنا، یا بہترین تحریر کو قلم توڑنا کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے مسعود سعد سلمان اردو کے پہلے شاعر ہیں۔ ڈاکٹر جمیل جالبی نے ان کو پہلا شاعر کہا ہے۔ ان کے دیوان کا ذکر غرۃ الکمال کے دیباچے میں امیر خسرو نے بھی کیا ہے۔ ایک انگریز مستشرق نے بھی مسعود سعد سلمان کا ذکر کیا ہے۔ محمود غزنوی کے عہد میں یہ شاعر تھے، لاہور میں رہتے تھے، اور چونکہ ان کا ہندی دیوان ناپید ہے تو جدید تحقیق کے مطابق بھی اردو کے پہلے شاعر مسعود سعد سلمان ہیں۔ اس کے بعد مروزی ہے کہ اردو کا قدیم ترین نام کون سا ہے؟ ہندوی۔ حافظ محمود شیرانی نے کہا کہ اردو دلی کی قدیم زبان نہیں بلکہ وہ مسلمانوں کے ساتھ دلی جاتی ہے۔ حافظ محمود شیرانی کے مطابق اردو جو ہے وہ پنجابی سے بنی ہے۔ پنجابی اور فارسی کے ملنے سے اردو بنی،
اور جب مسلمانوں نے پایا تخت لاہور کی بجائے دلی کو بنایا تو یہ وہاں چلی گئی تھی۔ تو یہ پنجابی کو ماں بتاتے ہیں اور اردو کو بیٹی بتاتے ہیں، جو کہ بیاہ کے دلی چلی گئی تھی۔ پھر سنیتی کمار چٹرجی کہتے ہیں ان کا بھی نظریہ یہی ہے کہ اردو پنجابی سے بنی ہے۔ اردو میں اصطلاحات سازی کے حوالے سے بڑا نام ڈاکٹر وحید الدین سلیم صاحب کا ہے، جن کا تعلق جامعہ عثمانیہ کے شعبہ دارالترجمہ سے تھا۔ یہ وہاں ملازم تھے اور ان کی بڑی زبردست کتاب ہے وضع اصطلاحات، بڑی بہترین کتاب ہے۔ کل پڑھنا، چار کل سے مراد جو قرآن مجید کی آخری 4 صورتیں ہیں وہ پڑھنا، تو یہ مجاز مرسل ہے، جز کہہ کر کل مراد لینا۔ بال سفید ہونا یہ کنایا ہے، کنایا میں لفظ اپنے حقیقی معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے اور مجازی معنوں میں بھی۔ تو بال سفید ہونا یہ حقیقی معنوں میں بھی استعمال ہو سکتا ہے، کنایا تن بھی استعمال ہو سکتا ہے، یعنی کہ بڑی عمر کا ہونا۔ لب چشمہ کوثر، یعنی اس ترکیب میں ہونٹوں کو چشمہ کوثر سے تشبیہ دی جا رہی ہے۔ مشبہ اور مشبہ بہی دونوں موجود ہیں۔ منہ کے موتی، منہ کے موتی اختیاراً بہترین اور اچھی بات کو کہا جاتا ہے، اچھے شعر کو کہا جاتا ہے۔ باغ گل سرخ افتخار عارف کا شعری مجموعہ ہے۔ اس مجموعے کو ریسنٹلی ایوارڈ بھی دیا گیا ہے، کمال فن ایوارڈ میں، میرے خیال میں جو اکیڈمی ادبیات والوں نے بہترین اردو شاعری کا جو ایوارڈ ہے وہ باغ گل سرخ جو کہ افتخار احمد کا شعری مجموعہ ہے اس کو دیا ہے۔ اس کا انتساب امی کے نام ہے۔ تس کو احتشام، تس کو احتشام کا مطلب ہوتا ہے شان و شوکت۔ توز کو کہتے ہیں شاہی روزنامچے کو، بادشاہ جو اپنے حالات ڈیلی کے لکھتا ہے، یعنی بادشاہ کی جو ڈائری ہوتی ہے اس کو توز کہتے ہیں۔ توز کے بابری مغل شہنشاہ ظہیر الدین بابر کی خود نوشت ہے۔ بابری ظہیر الدین بابر کی خود نوشت ہے اور یہ ترکی زبان میں لکھی گئی تھی۔ پھر سب سے پہلے اس کا ترجمہ عبدالرحیم خان خانہ جو کہ بابر کے نورتن میں شامل تھے انہوں نے فارسی میں کیا تھا۔ پھر حال ہی میں اس کا ترجمہ اردو زبان میں رشید اختر ندوی نے کیا ہے۔ احمد فراز کوہاٹ میں پیدا ہوئے تھے، اصل نام سید احمد شاہ تھا اور ان کا انتقال 2008 میں ہوا تھا۔ صبح بنارس شام اودھ ہوتا ہے۔ رام اوتار گپتا کا ایک شعر ہے، شام اودھ نے زلف میں گوندھے نہیں ہے پھول، تیرے بغیر صبح بنارس اداس ہے۔ جھوٹے روپ کے درشن راجہ انور کی آپ بیتی نما ناول ہے۔ اس کا انتساب ہے نئی نسل کے نام اور اس ناول کا پیش لفظ احمد ندیم قاسمی نے لکھا تھا اور یہ ناول 1974 میں شائع ہوا تھا اور اس میں پنجاب یونیورسٹی میں پنپتی محبت کی داستان اس کا موضوع ہے۔ درست تلفظ ہوتا ہے نقص، نقص کا مطلب ہوتا ہے خرابی، کمی، کوتاہی۔ ہزار نقص ہیں مجھ میں میرے کمال کو دیکھ، مجھے نہ دیکھ دل آویزیے خیال کو دیکھ۔ سکندر علی واجد کا شعر ہے۔ تحقیق کے حوالے سے بڑی مشہور کتب ذرا دیکھیے، اردو تحقیق ڈاکٹر معین الدین عقیل، اصول تحقیق ڈاکٹر سلطانہ بخش کی، مبادیات تحقیق ڈاکٹر عبدالرزاق کی، تحقیق شناسی رفاقت علی شاہد کی، تحقیق و تدوین ابن کمل۔ سندھ سے تعلق رکھنے والے اکبر معصوم کا حال ہی میں شعری مجموعہ منظر عام پر آیا ہے جس کا عنوان انہوں نے رکھا ہے بے ساختہ۔ مجھ سے شکوہ تو ایسے کرتے ہو
جیسے میں زندگی بناتا ہوں، آنکھیں پھیر لینا بے وفائی کرنا، آنکھیں سفید ہونا بینائی جاتے رہنا، آنکھوں پر ٹھیکری رکھنا بے شرم بن جانا، درست تلفظ ہے چرند و پرند۔ فروتنی کا مطلب ہوتا ہے عاجزی۔ رتبہ جسے دنیا میں خدا دیتا ہے، وہ دل میں فروتنی کو جا دیتا ہے۔ میر انیس کا یہ شعر تھا۔ امیر خسرو کا اصل نام ابو الحسن جمیل الدین تھا۔ چاندر بدن و مہیار مثنوی ہے مرزا محمد مقیم کی۔ خواجہ باسط نے کہا تھا کہ میر کا کلام آہا ہے اور مرزا کا کلام وہا ہے۔ یہاں مرزا سے مراد مرزا محمد رفیع سودا ہے، کیونکہ وہ قصیدہ گوئی کرتے تھے۔ سلک گوہر اور رانی کیتکی کی کہانی، یہ دونوں داستانیں انشاء اللہ خان انشا کی ہے۔ جرات اور مومن معاملہ بندی کے شاعر ہیں۔ معاملہ بندی کسے کہتے ہیں؟ عشق کے معاملات کو شاعری میں بیان کرنا معاملہ بندی کہلاتا ہے۔ فورٹ ولیم کالج تحریک اور تاریخ کے عنوان سے مقالہ وقار عظیم نے لکھا ہے۔ مسلمانوں کی تہذیبی بقا، سیاسی ترقی اور معاشرتی سربلندی کی جو تحریک تھی وہ تحریک علی گڑھ تھی، جس کے بانی سر سید احمد خان تھے، جو 1857 کے بعد شروع کی گئی تھی۔ یہ ایک علمی، ادبی، لسانی، تہذیبی، سیاسی اور معاشرتی تحریک تھی۔ مقدمہ شعر و شاعری 1893 میں الطاف حسین حالی نے لکھی۔ یہ دراصل ان کے دیوان کا ایک دیباچہ تھا، جو بعد میں 1920 میں علیحدہ کتاب کی شکل میں شائع ہوئی، مقدمہ شعر و شاعری۔ اس کو ڈاکٹر وحید قریشی نے مرتب کیا تھا۔ اردو ادب کی تحریکیں، یہ ڈاکٹر انور سدید کا ڈاکٹریٹ کا مقالہ ہے، بڑی زبردست کتاب ہے، انٹرویو کے لیے اس کو ضرور دیکھیے گا۔ ترقی پسند ادب کتاب کے مصنف عزیز احمد ہیں۔ کار باب ذوق میں ایک ذہین اور ماہر افسانہ نگار ہیں اسد محمد خان۔ کوتب مشتری اس کے متعلق پڑھ چکے ہیں کہ یہ ملا وجہی کی تحریر کردہ مثنوی ہے، جس میں بھاگمتی جو کہ ایک رقاصہ تھی اور کلی کوتب شاہ جو کہ بھاگمتی رقاصہ پر فریفتہ ہوا تھا اور بعد میں اس کو اپنی بیوی بھی بنایا تھا، ان کی داستان عشق کو منظوم کیا گیا ہے۔ اردو کا پہلا جدید ناول بستی، یہ انتظار حسین کا لکھا ہوا ہے۔ اردو ناول میں سماجی شعور ڈاکٹر محمد افضال بٹ کی تصنیف ہے۔ لامساوی انسان نون میم راشد کا شعری مجموعہ ہے۔ نون میم راشد کے 4 شعری مجموعے ہیں، جبکہ لامساوی راشد ڈاکٹر تبسم کشمیری کی کتاب ہے۔ ڈاکٹر تبسم کشمیری یہ پنجاب یونیورسٹی میں پروفیسر تھے اور راشد پر ان کا کام ہے۔ ڈاکٹر فخر الحق نوری صاحب کا بھی راشد پر کافی کام ہے۔ جمیل جالبی صاحب کا بھی راشد پر کام ہے۔ ریسنٹلی جو لیکچررز کے انٹرویو ہوئے تو انہوں نے پوچھا کہ وہ کون سے پروفیسر ہیں کہ جنہوں نے اپنی ساری لائبریری پنجاب یونیورسٹی کو عطیہ کی ہے، تو آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے؟ یہ ریسنٹلی لیکچررز کے انٹرویو میں پوچھا گیا تھا۔ سر ڈاکٹر انوار احمد بی جی یو کے تھے پروفیسر، اور دونوں نے پہلی بات تو یہ ہے کہ بیٹا یہ لفظ بی جی یو آپ اپنے منہ سے نکال دیں، اپنے ذہن سے بھی نکال دیں۔ اسی بی جی یو کی وجہ سے پچھلے سال ایک بچی کی سلیکشن نہیں ہوئی، حالانکہ بہت ہی ٹاپ کلاس تھی۔ بہاؤدین زکریا یونیورسٹی، کتنا خوبصورت نام ہے۔ اور انٹرویو میں بندہ پھر ان انٹینشنلی غیر شعوری طور پر اس طرح کے الفاظ استعمال کرتا ہے، کیونکہ انٹرویو کا بھی کافی پریشر ہوتا ہے، تو ابھی سے ہی صحیح اردو بولنا، صحیح تلفظ کے ساتھ، پوری ادائیگی کے ساتھ یہ کرنا شروع کر دیں، کیونکہ آگے پھر آپ نے انٹرویو دینا ہے۔ تو ڈاکٹر انوار صاحب نے لائبریری نہیں کی، بلکہ یہ ڈاکٹر تبسم کشمیری صاحب نے اپنی لائبریری وقف کر دی تھی۔ اچھا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ
जिस सवाल का जवाब मालूम ना हो ना, तो आप कह सकते हैं कि सर मैं इंतहाई माजरत खा हूँ, मेरे इल्म में ये बात नहीं है, या इस सवाल का जवाब मेरे इल्म में नहीं है। अक्सर लोग इंटरव्यू में क्या करते हैं, सॉरी सर। भाई पूरा जुमला जब आप अदा करेंगे ना, तो आपका एक अच्छा इंप्रेशन जाता है। आपने जो भी बात कहनी है ना, वो पूरा जुमला बोल के कहे। अगर आपको नहीं पता कि किस प्रोफेसर ने अपनी लाइब्रेरी किसी यूनिवर्सिटी को वक्फ की है, तो आप कह सकते हैं कि सर मैं इंतहाई माजरत खा हूँ कि मेरे इल्म में नहीं है, या इस सवाल का जवाब मेरे इल्म में नहीं है। तो इससे अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। उसके बाद है डॉक्टर सलीम अख्तर की किताब है तनकीदी दबिस्तान। डॉक्टर सलीम अख्तर के मुतालिक पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ, ये नफ्सियाती नकात थे। डॉक्टर आबिद सिद्दीक की किताब है अफलातून से इलियट तक, और डॉक्टर जमील जालबी की अरस्तु से इलियट तक। ये 2014 में दोनों किताबें मैंने पढ़ी थी। डॉक्टर एहसन फारूकी का भी उर्दू तनकीद में काम है। अच्छा, उसके बाद जुबानों के 8 बड़े खानदान हैं, और उर्दू के हरूफ तहज्जी की तादाद 17 है, जिसमें मनकूत हरूफ 37 है, जिसमें मनकूत हरूफ 17, गैर मनकूत 20, मुफरत 37, मुरक्कब 15। इसमें कॉन्सोनेंट्स की तादाद 37 है, और मुसव्वतों की तादाद 9 है। तो वालदैन दो ऐसी हस्तियां हैं, वो चाहे आपको चाबुक लगाएं, आपको खल्ले मारें, आपको जूतियां लगाएं, आपको जो कुछ भी कहें, आपने उफ तक नहीं कहनी, उनका दामन नहीं छोड़ना। तो और मैं ये समझता हूँ कि दुनिया में सबसे ज्यादा जो मुखलिस आपके साथ हस्तियां हैं, वो सिर्फ यही दो हैं, वालदैन और उस्ताद। क्योंकि ये दोनों हस्तियां आपको कामयाब देखना चाहती हैं। अब यहाँ मैं इस वक्त आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मेरी तो अच्छी खासी सैलरी है, मेरा उससे बेहतरीन गुजारा हो जाएगा। और मैं पर्सनली अगर 4-5 बच्चों को भी पढ़ाना शुरू कर दूं, तो मुझे एकेडमी जितना पैसे आ जाएंगे। लेकिन मेरी ख्वाहिश ये है कि सब लोगों का भला हो जाए, कर भला हो भला। तो मुक्तदरा के मुताबिक उर्दू के हरूफ तहज्जी की तादाद 54 है। रहमानिर्रहीम। ग्रामर, बयान-ओ-बदी और इस्तिलाहात के सिलसिले में पोस्ट नंबर 1746। सबसे पहली तारीफ है हमारी इस्म की। कल हमने इस्म मुसग्गर पढ़ा था, जो तस्गीर या छोटाई को जाहिर करता है। आज हमारी इस्म की जो किस्म है इस्म नकरा की, वो है इस्म मुकब्बर। मुकब्बर कबर या कबीर से निकला है, जिसके मानी हैं बड़ाई के। यानी ऐसा इस्म जिसमें बड़ाई के मानी पाए जाएं, इस्म मुकब्बर कहलाता है। जैसे हमने कहा था देगची, और देगची की बजाय अगर देग कहेंगे तो वो इस्म मुकब्बर होगा। लाठी से लठ, घड़ी से घड़ियाल, चतड़ी से छत्तर, ये सारी चीजें जो हैं इसमें बड़ाई के मानी पाए जाते हैं, इसलिए ये इस्म मुकब्बर हैं। और एक दफा फिर बता दूं, ये इसमें नकरा की किस्म है इस्म मुकब्बर। इश्तराकियत या सोशलिज्म। अब इश्तराकियत, इश्तराक यानी ऐसे तमाम ज़राए या वसाइल जो किसी मुल्क की इज्तमाई मलकियत होते हैं, जैसे ज़मीन, कारखाने, तो ये सारी चीज़ें अगर इस पर हक तस्लीम किया जाए पूरे मुल्क की अवाम का, और उसकी पैदावार को उस पर काम करने वाले, चाहे वो ज़हनी काम हो या जिस्मानी काम हो, उनकी मेहनत के लिहाज से उससे हासिल होने वाले प्रॉफिट या नफ़े को तक़सीम कर दिया जाए अवाम के अंदर या काम करने वालों के अंदर, तो वो इश्तराकियत कहलाता है। कार्ल मार्क्स ने भी यही नज़रिया दिया था। सोशलिज्म की तारीफ ऐसा निज़ाम जिसमें मालिक और मजदूर को सियासी और इक़्तिसादी हकूक़ यकसां मुयस्सर हों। यानी जितनी जिसकी मेहनत हो, उसके मुताबिक उसे नफ़ा मिले। समाज या मुआशरा जो है, वो इज्तिमाई तौर पर उन ज़राए पैदावार, उस जायदाद या उस मुनाफ़े का मालिक हो, किसी एक शख्स को उस मलकियत से ज़्यादा फ़ायदा ना मिले। हमारे मुल्क में इश्तराकी निज़ाम नहीं है,
بلکہ جیسے کوئی فیکٹری یا کارخانہ ہے تو اس کا جو اصل پروفٹ ہے وہ مالک کی طرف سے زیادہ جاتا ہے، لیکن اشتراکیت کا نظام ہو تو کوئی فیکٹری ہے، کوئی زمین ہے، کوئی کارخانہ ہے، وہ پوری عوام کی ملکیت ہے اور ہر ایک اپنی محنت کے لحاظ سے اس سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ اقبال نے بھی کہا تھا، جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہیں روزی، اس کھیت کی ہر گوشہ گندم کو جلا دو۔ علم پیانو بدی میں آج کی ہماری جو تعریف ہے وہ ہے تجنیس تام۔ نام سے ہی یہ تعریف کچھ واضح ہوتی ہے، تجنیس تام، ایسی تجنیس جس میں الفاظ جو ہیں جو الفاظ ہم استعمال کریں گے وہ ترتیب، صورت اور اعراب میں بالکل ایک جیسے ہوں گے۔ جیسے کل میں نے مار کی اگزامپل دی تھی، لیکن ان کے معنی مختلف ہیں۔ کیا کیا خضر نے سکندر سے، اب کسے رہنما کرے کوئی۔ اب کیا کیا، دیکھیں دونوں لفظ تعداد، حروف اور اعراب کے لحاظ سے ایک جیسے ہیں، لیکن ان کے معنی میں فرق ہے، ذرا سا اعراب کا فرق ہونے سے۔ تو تجدید تام ایسے الفاظ کلام میں لانا جو ترتیب اور حروف کے لحاظ سے یکساں ہوں لیکن ان کے معنی مختلف ہوں۔ تمام میں غلام عباس کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ درمیانے آدمی کا افسانہ نگار یا متوسط طبقے کا افسانہ نگار، انہوں نے متوسط طبقے میں رہنے والے افراد کی جو ہے افسانہ نگاری کی ہے اور حقیقت نگاری سے یہ کام لیتے ہیں۔ ان کا یہ مشہور افسانہ حمام میں بھی اسی صورتحال کو ظاہر کرتا ہے۔ اگر اس افسانے کی بات کریں تو کردار ہیں جو مرکزی کردار ہے فرخندہ بھابی یا جسے فروخ بھابی بھی کہتے ہیں وہ ہیں، اور ان کے کچھ دوست ہیں جن میں محسن، عدیل، بھٹناگر، ڈاکٹر ہمدانی اور دلیپ کمار ہیں۔ فرخندہ بھابی ایک انتہائی خوبصورت عورت تھی، چھوٹا سا ان کا قد تھا، خوبصورت خد و خال تھے اور جوانی میں وہ بیوہ ہو گئی تھی۔ بیوہ ہونے کے بعد جو فن ان کی زندگی میں رچ بس گیا وہ یہ تھا کہ وہ مردوں کی عزت کرتی تھی، چاہے وہ باپ ہو، بھائی ہو یا بیٹا ہو، وہ مرد کو عزت دینا جانتی تھی۔ عمر ان کی 28 سال تھی جب وہ بیوہ ہوئی۔ خوبصورت خد و خال کے علاوہ وہ اپنے حسن کو سنوارنا جانتی تھی۔ ان کے ماتھے پر گھنگریالے بال تھے، خوبصورت سفید رنگ تھا اور زیادہ تر وہ سفید لباس پہنتی تھی، جس کی وجہ سے ان کی شخصیت اور بھی مقدس اور نورانی نظر آتی تھی۔ ان کا گھر ایک ٹوٹا پھوٹا صحن رکھتا تھا، 2 چھوٹے چھوٹے کمرے یا کوٹھریاں تھی اور ایک بیت الخلا تھا، لیکن وہ مکان صاف ستھرا تھا اور ان کی ذاتی ملکیت۔ اس گھر میں جو مرد بھی داخل ہوتا اس کی خوب تواضع کی جاتی اور حسن سلوک سے اس سے پیش آتی تھی۔ اب آنے والے مرد اس قدر تواضع کے بعد چھوٹے چھوٹے تحفے دیتے اور فرخندہ بھابی سے چھوٹے چھوٹے کام کروا لیتے، جیسے قمیض میں بٹن لگوانا، کنگھی کروانا۔ اس قسم کے کام وہ مرد فرخندہ بھابی سے کرواتے تھے۔ سب سے زیادہ بری حالت ان آنے والوں میں تھی محسن عدیل کی۔ محسن عدیل جو تھا وہ بنیادی طور پر ایک ناول نگار تھا، ایک ایسا ناول نگار جسے لکھنے سے فرصت نہیں ملتی تھی اور اس کے ناول یا کہانیاں شاذ و نادر ہی شائع ہوتی تھی۔ تو وہ جب فرخندہ بھابی کے گھر آتا تو ہر 15 دن کے بعد فرخندہ بھابی زبردستی اس کے کپڑے دھلواتی اور اسے زبردستی نہلانے پر مجبور کرتی، اور یہ کام فرخندہ بھابی نے اپنے ذمے لے رکھا تھا۔ عدیل اس خدمت کے بعد فرخندہ بھابی کے بہت سے کام کر دیتا تھا، جیسے بل بھرنا۔ آنے والے دوسرے مردوں میں بھٹناگر، ڈاکٹر ہمدانی اور دلیپ کمار بھی تھے، اور مولانا ایک ایسی شخصیت تھے جو ہر وقت فرخ بھابی کے پاس پائے جاتے تھے، یعنی کھانا بنانا بھی وہی کرتے تھے۔ اب مولانا نے فرخندہ بھابی کو باہر کے کاموں کے لیے، کیونکہ فرخندہ بھابی اکثر کوئی راشن یا کچھ منگوانا ہوتا تھا تو مولانا صاحب سے کہتی تھی،
तो मौलाना साहब ने एक मुलाजिम लड़का गफ्फार फरखंदा भाभी को ढूंढ दिया कि इससे काम करवा लिया करें, ये आपसे उजरत नहीं लेगा लेकिन आपके छोटे मोटे काम कर लेगा। गफ्फार आके फरखंदा भाभी के छोटे मोटे काम संभाल लेता है और वहां रहने लगता है रात दिन। और फिर आखिरकार उस मामले का एंड ये होता है कि वो फरखंदा भाभी की सिलाई मशीन चुरा लेता है। अब नुक्ता यहाँ पे ये है कि फरखंदा भाभी घर का गुजारा उस सिलाई मशीन पे कपड़े सी कर चलाती थी। मशीन खत्म हो गई, मशीन चली गई तो रोजगार खत्म हो गया। जब रोजगार चला गया तो फरखंदा भाभी ने घर में जो उनकी जमा पूंजी थी, क्योंकि वो एक सलीकाशार औरत थी, तो वो जो घर में जमा पूंजी थी उससे काम लेती थी। और रफ्ता रफ्ता जब किसी चीज को निकालते जाएं, इस्तेमाल करते जाएं तो वो खत्म हो जाती है, तो जमा पूंजी खत्म हो जाती है। फिर वो बारी बारी मोहसन अदील सबसे मदद मांगती हैं, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं करता बल्कि अपने काम करवा के फारिग हो जाते हैं। तो इसी सिलसिले में मौलाना साहब एक अमीर आदमी नवाज़श अली को फरखंदा भाभी के वहां लाते हैं। तो पहले बाकी मर्द इस बात से गैरत खाते हैं कि फरखंदा भाभी उस मर्द को ज्यादा अहमियत देती हैं और उसके साथ भी जाती हैं, लेकिन फिर हालात से समझौता कर देते हैं और हर दफा भाभी के आने पर बैतुल खला में पानी गर्म करके रखने लगते हैं ताकि भाभी आकर नहा सकें। इसी वजह से इस अफसाने को हमाम में का नाम दिया गया।